हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज इजराइल फिलिस्तीन जंग को 40वां दिन है और मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको पल पल की खबरें पहुंचा रहा है। इसमें हम 3 प्रोग्राम हर दिन आपके सामने पेश कर रहे हैं इस जंग के सिलसिले में। 12:30 बजे हर दिन लाइव प्रोग्राम, जिसमें ताजा खबरों के साथ साथ आपके सवालों के जवाब, एक किसी एक्सपर्ट से बातचीत, और रात में 9 बजे नजर दुनिया पर कार्यक्रम में हम पूरे दिन की खबरों को एक तरह से रिकैप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जंग किस तरफ जा रही है। भारत में ये अक्सर शिकायत मुख्तलिफ स्टेट्स में है कि फिलिस्तीन के हक में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में सरकार रुकावट बनी हुई है। बहुत सी खबरें हमने अब तक देखी हैं, बहुत लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं। दिल्ली में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां भी, और कुछ वहां भी जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जैसे कर्नाटक, वहां से भी ऐसी शिकायत आई। लेकिन देश का एक इलाका वो है जहां लोग भरपूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन के हक में और इजराइल के खिलाफ, और वो जगह है सबसे नॉर्थ में, भारत के सबसे नॉर्थ में, पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक करगिल का इलाका। आपको करगिल जंग याद होगी, और उस वक्त करगिल के लोगों ने भारतीय फौजियों की कितनी मदद की, वो सरकारी बयानात भी आपके सामने होंगे। यानी नेशनलिज्म से भरपूर, लेकिन कुछ ऐसे मामलात जो नेशनल और इंटरनेशनल होते हैं उसमें वो बहुत ही एक्टिव होते हैं। जालिम और मजलूम का फर्क वहां के लोग अच्छी तरह जानते हैं। इजराइल जुल्म कर रहा है, दुनिया जानती है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए ना तो अरब मुल्कों में उस तरह से खड़े हो पा रहे हैं लोग, वहां भी सरकारें रोक रही हैं, और भारत में भी सरकार ने बहुत जगह रुकावटें डाली हैं, लेकिन करगिल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं सज्जाद हुसैन करगी, जो पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने 2019 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और दूसरे नंबर पर आए थे, बहुत ही सीरियस कैंडिडेट, और वहां अवाम में आपकी बहुत ही एक तरह से बहुत पसंद किए जाते हैं, लोगों के दुख दर्द में काम आने वाले हैं सज्जाद हुसैन करगिली। वेलकम है करगिली साहब, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर इंटरनेशनल खबरों को आप जानते हैं, आपके यहाँ जो रिएक्शन प्रोटेस्ट की शक्ल में आया है उसके बारे में जरा बताइए, फिर हम आगे कुछ और बातें करेंगे आपसे। काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि कारगिल में ये आज से ही नहीं, बहुत पहले से अवाइल इनकलाब से भी, इनकलाब इस्लामी ईरान में जब इनकलाब को पजीर हुआ, जब हज़रत इमाम ख़ुमैनी ने इनकलाब ले आए, तब से लेकर या उससे पहले भी जो फ़लस्तीनी कॉज है उसको लेकर यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट हमेशा जुड़ा रहा है। और जब जब भी मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर सेहूनी जारहियत होती है, जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, यहाँ के लोग जो है अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और इस साल भी जब हमने देखा कि ये जो 7 अक्टूबर के बाद से लेकर जिस तरीके से यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है, पूरे गाज़ा पट्टी के अंदर नस्ल कुशी का एक बाजार गर्म है, और पूरी दुनिया, खासकर जो इंपीरियलिस्ट साम्राज्य ताकतें हैं और उनके चेले हैं, वो सब मिल करके जो है वो इसका तमाशा देख रहे हैं। ऐसे में कारगिल के लोग जो है वो खामोश बैठे, ये हो नहीं सकता था। इसलिए कारगिल के लोग हमेशा जिस तरीके से फ़लस्तीन की हिमायत में आवाज़ बुलंद करते थे, इस बार भी हर जगह जो है वो आवाज़ बुलंद की जा रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्चेस हो रहे हैं, और जो भी एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ प्रोटेस्ट होता है उस तरीके से अपना एक्सप्रेशन का इज़हार लोग कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपके यहाँ प्रोटेस्ट करने पर उत्तर प्रदेश में तो ट्विटर पर पोस्ट लिखने में, फिलिस्तीन की सपोर्ट करने में एफआईआर हो रही है, कई जगहों पर लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है। क्या करगिल में जो ये यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, अब तो वहां क्या हाल है? या तो क्या उनके हाल पे छोड़ दिया है? क्या सरकार ये समझती है कि इसको रोकना मुमकिन नहीं है, या क्या वजह है? मतलब किस तरह से, मतलब एज ए जर्नलिस्ट आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तो मैं ये कहूँ कि यहाँ पे सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई रोक-टोक नहीं है।
سرکار بھی یہ جانتی ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی یہ علم ہے کہ جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے وہ فلسطینی عوام سے جڑا ہوا مسئلہ ہے, اور پروٹیسٹ ہمارا قانونی حق ہے. سرکار کو بھی کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ ہمارے کسی بھی قانونی حق کو جو ہے وہ ہم سے چھینے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, بہت ساری جگہ جیسے آپ نے حوالہ دیا اتر پردیش کا, تو وہاں کے لوگوں کا جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے, جو لوگ حکومت پہ بیٹھے ہیں. لیکن لداخ چونکہ ایک سینسیٹیو جگہ ہے, اور یہاں کے لوگوں کا میجورٹی کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اور ہندوستان بھی جو ہے ایک امپیریلسٹ سامراجی طاقت سے جو ہے وہ آزادی لے کے نکلا ہے. ہم نے بھی سنگرش کیا ہے, ہماری ملک نے بھی جو ہے اسٹرگل کی ہے. تو یہ اسٹرگل جو ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں, وہی اسٹرگل آج فلسطین کے لوگ کر رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے. اسرائیل کے غاصبانہ تسلط کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے حکمرانوں کی دوستیاں ہیں, ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, ان مجبوریوں کے چلتے جو ہے بہت ساری جگہوں پہ پروٹیسٹ وغیرہ کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے, وہاں روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. دلی میں بھی ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی, اسرائیلی ایمبیسی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی, انہیں روکا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے, اور جو جینوسائیڈ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور وائٹ ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, امریکہ کے اندر لاکھوں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یورپ کے بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ پابندی لگائی گئی تھی پروٹیسٹ پہ, تو وہاں جو بھی فریڈم لونگ پیپل ہیں, جو پیس لونگ پیپل ہیں, اور جو اینٹی جینوسائیڈ پیپل ہیں, اینٹی اپارتھائڈ پیپل ہیں, وہ لوگ سڑکوں پہ اتر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ سرکاروں کو کوئی اس آپتی بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ کسی بھی انسان کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اور ان کو اس رائٹ کو اویل کرنے کا پورا لوگوں کو, سٹیزنز کو حق ہے. اچھا, کرگل میں کتنے اب تک پروٹیسٹ ہو چکے ہوں گے؟ ان میں لوگوں کی تعداد کتنی رہتی ہے؟ کیا کچھ ہے؟ تھوڑا سا اور بتائیے. ہم آپ کے یہاں کی کچھ تصویریں بھی استعمال کرنا چاہیں گے اپنے اس ویڈیو کے ساتھ. آپ بتائیے کہاں کہاں. دیکھیے, سب سے پہلا پروٹیسٹ یہاں جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کی طرف سے اثنا عشریہ چوک پہ پروٹیسٹ ہوا. اس کے فوراً بعد جو ہے امام خمینی میموریل ٹرسٹ نے بھی اسی دن پروٹیسٹ کیا. اس کے بعد امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی طرف سے بچوں کا ایک پروٹیسٹ نکالا گیا, وہ بھی برآمد ہوا. جمعیت العلماء کی طرف سے کینڈل مارچ ہوا. اسی طرح پشچم علاقے میں المنتظر ایسوسی ایشن نے پروٹیسٹ کیے, سانکو سرو میں انجمن صاحب زمان نے پروٹیسٹ کیے, ٹی ایس جی بلاک میں بھی لوگوں نے پروٹیسٹ کیے. اسی طرح سرحدی گاؤں کاکسار میں بھی بچوں نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا. تو پروٹیسٹ جو ہے ہر جگہ کسی نہ کسی طور پر جاری ہے. یہی نہیں بلکہ لیہ ضلع کے اندر وہاں کے جو مسلمان, جس میں شیعہ, سنی, نوربخشیہ سبھی فرق و مذاہب کے لوگوں نے جو ہے وہ شرکت کر کے باضابطہ طور پر ایک عوامی اجتماع کیا اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی. تو پورے لداخ میں یہ غم و غصہ ہے اس جارحیت کے خلاف, اس جینوسائیڈ کے خلاف. تو جیسے کہ میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا, جیسے سید حسن نصر اللہ نے بہت ایک خوبصورت بات کہی تھی ابھی اپنے حالیہ لیکچر میں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ غزہ پٹی کا جو جینوسائیڈ ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ خاموش ہے اور وہ تماشائی ہے, تو اگر وہ مذہبی ہے تو اسے اپنے مذہبی ہونے پہ شک کرنا چاہیے. اگر اس کے اندر انسانیت کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں, تو اس کو اپنی انسانیت پر ڈاؤٹ کرنا چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو شریف سمجھتا ہے, شریف النفس سمجھتا ہے, تو اسے اپنی شرافت پہ شک کرنا چاہیے. کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ کو ایک مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ فلسطین کے مسئلے پر بولنے کے لیے آپ ایک مسلمان ہوں تبھی آپ بولیں. آپ کا ایک انسان ہونا کافی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ پوری ایک نسل انسانی کو ملبوں سے نکالا جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, اور اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سیلف ڈیفنس کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ حماس کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو خدا نے یہ بتایا جائے کہ یہ جو 11,000 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا ہے, جس میں 4,000 سے زیادہ بچے ہیں, کیا یہ سب حماس ہے؟ تو یہ جو ہے پوری انسانیت کو گمراہ کرنے والی بات ہے. آپ اگر دیکھیں سر کہ امریکہ نے جس طریقے سے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ عراق کو بارود کا ڈھیر بنایا, ادھر بارود انہوں نے بہت ساری بمبارڈمنٹ کی, کارپیٹ بمبنگ کی. اسی طرح افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایک اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے جو بعد میں پاکستان سے برآمد ہوا, اس کو پکڑنے کے لیے پورے افغانستان کو جو ہے انہوں نے قبرستان میں تبدیل کر دیا. اسی طریقے سے آپ سیریا کے اندر دیکھیں, انہی جو فری سیرین آرمی, جبہت النصرہ, داعش, یہ سب اسی
استعماری طاقتوں نے، امریکہ نے، اسرائیل نے ان کو پروان چڑھا کے لایا اور ایک بہت بڑی ایک اجتماعی نسل کشی وہاں پہ بھی ہوئی. تو اب یہ جو سلسلہ ہے یہ فلسطین پہنچا ہے، اور فلسطین میں ابھی اسرائیل اور امریکہ اور جو سو کالڈ سویلائزڈ کہنے والی قوموں کا جو ہے چہرہ جو ہے وہ آشکار ہو رہا ہے. تو ایسے میں خاموش رہنا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، انسانیت کے جو تقاضے ہیں اس کے خلاف ہے. اچھا، اب تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اتنی اجتماعی خبریں ہو رہی ہیں، اب آخری خبر تو الشفا ہاسپٹل سے یہ ہے کہ جو بمباری میں ملبے میں دب گئے اب انہیں نکالنے کی بھی ہمت نہیں رہی ہے، ان کو قبریں ہی مان لیا گیا ہے. یہ اتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ جو لوگ زندہ بچے ہیں وہ دفن نہ کر سکیں اپنے مرنے والوں کو. اور ایسی بھی خبریں ہیں کہ اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ان کو دفن کرنے کی اجازت دے نہیں رہی ہیں، یعنی ان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں. اچھا، ایسے میں ایک بات اور میں جاننا چاہوں گا، ہمارے یہاں دلی میں ایسے کچھ واقعات ہوئے جو رپورٹ بھی ہوئے میڈیا میں کہ جمعے کے خطبے کو روکنے کے لیے پولیس والوں نے جا کر کے روک ٹوک کی، امام کو اپنے اس میں بلا لیا تھانے میں، اور یعنی اماموں کو بھی فلسطین کے حق میں بولنے کے خطبے کی اجازت نہیں ہے دبے لفظوں میں. کچھ لوگوں یہ تو ایک خبر باہر آ گئی اتفاق سے، اور ایک جرنلسٹ ہے ہمارے جاننے والے وہ پہنچ گئے اتفاق سے، نہیں تو نہ معلوم کتنے لوگوں کو. اور اس کے بعد ایک سرکاری امام نے اس اخبار کے ایڈیٹر سے فون کر کے کہا کہ بھائی اس سے لوگ بڑے ڈر گئے ہیں، بہت یہ ہو گئے، یعنی آپ کے یہاں یہ رپورٹ نہیں چھپنی چاہیے تھی. اس حد تک بھی دلال ہمارے درمیان موجود ہیں جو فلسطین کے حق میں نہ بولنے کے لیے تاکید کر رہے ہیں، اور وہ مسجدوں کے امام ہیں اور بالکل خاموش ہیں. آپ کے یہاں کیا حال چال ہے؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے، کافی شرم کی بات ہے. ہمارا ملک شروع سے ہی جو ہے وہ فلسطین کے کاز کا حامی رہا ہے. ہمارے ملک کے جتنے بھی سربراہان مملکت ہیں، جو خاص کر بانی ہندوستان آپ کہیں مہاتما گاندھی جی، جنہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ فلسطین عربوں کا ہے، جس طرح انگلستان انگریزوں کا ہے اور فرانس فرانسیوں کا ہے، بالکل اسی طرح جو ہے وہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو پہلے وزیر اعظم جن کا کل ہم نے جنم دن بھی منایا، چلڈرنس ڈے کے نام سے پوری دیش کے اندر منایا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ فلسطین کا ایشو جو ہے یہ ایک نیشنلسٹ ایشو ہے، فلسطین کے لوگوں کے حقوق کے بات کی. لیکن آج بڑی شرم کی بات ہے کہ جو آج کی موجودہ سرکار ہے یہ اسرائیل کے سامنے اتنا جو ہے وہ بے بس و لاچار نظر آ رہی ہے، اور ان کے جرائم پہ پردہ ڈالنے کی اگر کوشش ہو رہی ہے تو یہ قابل مذمت ہے. ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. پولیس کو یا کسی بھی جو سول ادارہ ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ سویلین سے اس کے احتجاج کا حق چھینا جائے. فلسطین کی عوام کی سٹرگل جو ہے، فلسطین کے عوام کا مسئلہ جو ہے وہ ایک انسانی مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے، اور سامراجی طاقتوں کے خلاف جو ہے ایک آواز ہے جس آواز کو ہندوستان نے 1947 سے پہلے اٹھایا تھا اور آج فلسطین کے لوگ اٹھا رہے ہیں. تو اگر اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج وہ طاقتیں جو ہے فلسطین کے معاملے پہ ہمیں بولنے کو روک رہی ہے، وہی طاقتیں ہیں، وہی سوچ ہے جو آزادی سے پہلے جو ہے انگریزوں کے ساتھ ہندوستانی معاملات میں جو ہے انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اگر اس سوچ کو حکومتی سطح پر بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، یہ قابل مذمت بھی ہے. اور اماموں کو چاہیے اور سول آبادی کو، جو ہندوستان کے جو باشعور شہری ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس طریقے کے ڈر و خوف اور اس میں نہ آئے اور اپنی آواز، اپنا ایک جمہوری اور ڈیموکریٹک جو رائٹ ہے اس طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے. اور دیکھیے فلسطین کا مسئلہ جو ہے ابھی کہتے ہیں کہ حماس کے متعلق بات کرتے ہیں، آپ پورا فلسطین کو حماس تو کنسیڈر نہ کیا جائے نا ساتھ. دیکھیے ہماری جو مین سٹریم میڈیا نے بھی جو ایک بہت بڑا گندا نیریٹو جو چلایا ہے، جس کو میں ایک تھرڈ گریڈ جرنلزم کہوں گا، یلو جرنلزم ہے یہ، کہ آپ 7 اکتوبر کے بعد سے جو ہے پوری سوئی رکی ہوئی ہے اور سب کچھ لے جا کر کے جو ہے وہ حماس کے اوپر ہی روکا گیا ہے. گویا کہ 7 اکتوبر کے بعد
کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. ان 40 دنوں میں اگر حماس کو آپ کسی لیول پہ مذمت کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے تو وہ 7 اکتوبر کا دن ہے جہاں ہمارا جو میڈیا جو ہے وہ حماس کے خلاف بولتا رہا. 7 اکتوبر کے بعد سے جو جارحیت ہوئی ہے وہ اسرائیلی جارحیت ہوئی ہے. اس کے اوپر جو ہے کوئی منہ کھولنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. لوگوں کے انسانی ضمیر کہاں گئے, کہاں مرا ہے لوگوں کا ضمیر؟ اس پہ خود کو اپنے آپ کو کھوج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جو انسانیت دوست افراد ہیں ان کو آواز اپنی بلند کرنی چاہیے فلسطین کے حق میں, اور جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے غزہ پٹی کے اندر اس کے خلاف. تو جو امام ہیں, مساجد کے امام ہیں, اور خاص کر میں ان اماموں کی بات کرتا ہوں جو تذکرہ کربلا کرتے ہیں, شہداء کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کو تو کم از کم خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو تو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے, اپنی آواز اٹھانی چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں تو کوئی غلط کام کر رہے ہیں. یہ ایک انسانی ایشو ہے, جینوسائیڈ کے خلاف ایشو ہے, نسل انسانی کو تہذیب کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے. تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسانی اقدار جو ہے وہ کوئی ایسا قانون ہوگا جو اس طرح کے انسانی اقدار کے خلاف ہوگا. اچھا, آپ نے 7 اکتوبر کی بات کی کہ ہمارا میڈیا 7 اکتوبر کے بعد کے واقعات نہیں دیکھ رہا. یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے کہا کہ یہ کوئی ویکیوم میں نہیں ہو گیا ہے, اس سے پہلے کہ انہوں نے ظلم یاد دلائے. یعنی جو پہلے ظلم ہو رہے تھے اسرائیل کی طرف سے نہ وہ یاد رہے اس گودی میڈیا کو. اب سے پہلے تو گودی میڈیا کا مطلب سمجھا جاتا تھا کہ مودی کی گودی میں بیٹھنے والا, یہ نتنیاہو کی گودی میں بیٹھا ہوا میڈیا ہے. تو یہ اس کے نہ پہلے کے ظلم انہیں یاد آ رہے نہ بعد والے. اب میں آپ سے ایک اور یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حماس کو ٹارگٹ کر کے جو کیمپین ہو رہی ہے, میں اب سے پہلے بھی مجھے یاد آ رہا ہے مئی 2021 اور اس کے بعد بھی ایک 3-4 دن کی جنگ ہوئی جس میں اسلامک جہاد کی جنگ کہی گئی تھی, اور اس وقت اسرائیل بہت ہی محتاط ہو کر کے یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس میں حماس شامل نہیں ہے. اس بار حماس نے جس دن حملہ کیا اسی دن جہاد اسلامی یعنی جسے PIJ کہا جاتا ہے, فلسطینی اسلامک جہاد, ان کا فوراً بیان آ گیا کہ ہم اس میں کندھے سے کندھا ملا کر کے ہم اس میں لڑ رہے ہیں. لیکن اسرائیلی اور ویسٹرن میڈیا اب بھی تک اسلامک جہاد کا ذکر نہیں کر رہی ہے. تو یہ ایک کوشش رہتی ہے کہ ان کو سب کو بانٹ کر کے چھوٹی یعنی طاقت کمزور کر دی جائے. اب میں آتا ہوں واپس دلی کے اس واقعے کی طرف جس میں پولیس نے, میرے سورسز نے یہ بتایا کہ پولیس والوں نے یہ سمجھایا امام کو کہ دیکھو جنگ وہاں ہو رہی ہے, یہاں بلا وجہ بات کر کے کیا فائدہ ہوگا. یعنی وہ جو قرآن میں اور حدیثوں میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ پوری مسلم امہ ایک جسم کے مانند ہے, کسی ایک جگہ تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے, یہ جو اسلام کا یہ کنسپٹ ہے اس کو مسلسل کمزور کرنے کی کوششیں رہی ہیں ویسٹرن پاورز کی طرف سے, اسرائیل کی, امریکہ کی طرف سے. تو میں یہ جو سب بات بتا رہا ہوں وہ اس لیے کہ آپ کہیں بھی ظلم ہو آپ خاموش رہیں, آپ تو ٹھیک ہے نا. یہ جو میسج دیا جاتا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے سر, ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بھی مطلب ہندوستان کے اندر اسرائیل اور امریکہ کا حامی یا ان کا کوئی بھی نمکخوار ہے, ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے وفادار ہیں, اسرائیل کے وفادار نہیں ہیں. اور اگر یہ ذہن میں اپنا فطور پالا ہوا ہے تو یہ فطور ان کو نکال لینا چاہیے. ہندوستان کے عوام فلسطین کے حامی ہیں, فلسطین کی آزادی کے حق میں بولتے تھے اور بولتے رہیں گے, اور فلسطین کی آزادی کی حمایت میں بات کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کیونکہ فلسطین کی آزادی کا مسئلہ حق پر مبنی مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی آزادی کا جو ایک لنکیج ہے امپیریلزم کے خلاف, وہی لنکیج آج فلسطین کے لوگ اسی لنک وہ ہمارا ایک جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے. اس لیے جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ ہم نے بھی 47 سے پہلے اسی طرح برطانوی سامراج کے خلاف جو ہے وہ لڑ کے آزادی حاصل کی تھی. اور یہ اسرائیل کا جو ناپاک وجود ہے یہ بھی برطانیہ کا پودا ہے جو برطانیہ نے وہاں بویا تھا فلسطین کی سرزمین پر, اور یہ پھر اب یہ تناور درخت بن گیا ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے, ہندوستان نے بعد میں جا کر 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی. چلیے 2 اسٹیٹ سولوشن اگر ہمارا جو ہے ہندوستان کا جو ہے ملکی موقف ہے اس موقف کا کم از کم ان کو پاس لحاظ رکھنا چاہیے. اور یہ کہنا
شرم کی بات ہے کہ بھائی معاملہ وہاں ہو رہا ہے، آپ یہاں بات نہ کریں، لیکن وہاں بھی انسان ہی بس رہے ہیں، وہاں جو ایک انسانی نسل کشی ہو رہی ہے اس پر کیوں نہ بولے انسان۔ دوسری بات جو آپ نے کہی یہاں پہ جو ایک حماس اور اسلامی جہاد اور ان تمام ایشوز پر جو آپ نے کہا کہ 7 اکتوبر سے کہانی شروع نہیں ہوتی ہے، بالکل 7 اکتوبر سے شروع نہیں ہوتی ہے، یہ تو 1947 سے لے کر یہ ماجرا چل رہا ہے، اور کئی بار یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ 2006 میں لبنان کی سرزمین پہ بھی اسرائیل نے جو ہے وہ 33 روزہ ایک جنگ لڑی حزب اللہ کے ساتھ، اور 33 دن کے بعد ایک ذلت آمیز شکست ان کو ہوئی۔ ابھی بھی یہ جو جنگ ہے یہ پورا اب جو ہے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے، جو اندازہ ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اب غزہ پٹی میں ختم نہیں ہوگی، اس کا سلسلہ بڑھے گا۔ ظاہر سی بات ہے وقتی طور پر ہو سکتا ہے اسرائیلی جو آرمی ہے وہ غزہ پٹی کو جو ہے کچھ ٹائم کے لیے اپنے قبضے میں بھی لے لے، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک رہنے والا نہیں ہے۔ اور جو عرب حکمران، جہاں تک بات ہے، جو جس طریقے کے جو ہے وہ اسرائیلی سمرتھک یا دوست کہیں یا ان کے نمخوار کہیں دنیا کے دیگر مقامات میں، اسی طرح عرب ملکوں کے جو حکمران ہیں وہ بھی اسرائیل کی حمایت میں ہے، اور سب سے بڑا غزہ پٹی کے بغل میں جو ملک ہے ایجپٹ، وہاں کا جو سربراہ ہے سیسی، وہ تو پوری طریقے سے اسرائیل کا حامی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانا، غزہ پٹی کے معاملے پہ آواز اٹھانا، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور انسانیت کی جب بات آتی ہے تو وہاں کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے، سرحد کی قید نہیں ہوتی ہے، ملک کی قید نہیں ہوتی ہے، اور فلسطین کا مسئلہ کوئی زمین کے ٹکڑے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ آج ایک انسانی مسئلہ بن چکا ہے۔ پوری دنیا اس وقت احتجاج کر رہی ہے، پوری دنیا جو ہے، نصف دنیا اس وقت سڑکوں پہ احتجاج کر رہی ہے، اور وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا فلسطین سے نہ مذہبی طور پر، نہ ثقافتی طور پر، کلچرلی اور ریلیجیسلی کوئی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن صرف انسانی بنیادوں پر جو ہے لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو نصیحتیں کرتے ہیں اماموں کو یا دیگر پروٹیسٹرز کو، تو ان کو اپنے گریباں میں جاننا چاہیے، اور یہ افسوس کا مقام ہے اگر سرکار کی طرف سے کہیں سے یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ نہ کرے، تو مجھے لگتا ہے لوگوں کو سرکار کی اس بات کو بالکل قبول نہیں کرنا چاہیے، اور اپنا ایک جو رائٹ ہے اس کو ایکسپٹ مانتے ہوئے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایسرٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ کے احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت شدت سے فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا سجاد صاحب، آپ کرگل میں ہیں اور آپ یعنی کشمیر کا ایک طرح سے جموں کشمیر کا حصہ رہے ہیں، یہ الگ الگ اب یونین ٹیریٹری ہو گئی ہیں، لیکن جو ثقافتی رشتہ ہے، جو آنے جانے کا رشتہ ہے، جو خبروں کا رشتہ ہے، وہ باقی کشمیر کے کیا حال چال ہیں؟ فلسطین کے اس معاملے میں کیا وہاں بھی پروٹیسٹ ہو پا رہے ہیں؟ وہاں کے اماموں کا کیا حال ہے؟ آخر وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیے کاظمی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سرکار نے یہ بار بار تاثر دینے کی کوشش کی کہ حالات نارمل ہو چکے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اور بہت سارے ڈیلیگیشنز باہر سے لا کے یہاں کشمیر میں گھمائے بھی گئے، یہ بتانے کی کوشش کی گئی سب ٹھیک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب یہاں لوگوں کے ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے اپنے جو آواز، رائٹ ٹو پروٹیسٹ بھی ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، جب آواز بلند کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہاں تو کوئی احتجاج ہونے نہیں دیا جاتا۔ دوسری بات، ابھی فلسطین کا مسئلہ ہوا تو ہم دیکھ رہے ہیں چاہے جو کشمیر کی مرکزی جو جامع مسجد ہیں اس کے جو امام ہیں میر وائز کشمیر مولوی عمر فاروق صاحب کو ایک عرصے بعد جو ہے ان کی نظر بندی ختم کی گئی، ابھی پھر سے 7 اکتوبر کے بعد سے ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت انہیں نہیں دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے بیمنا میں ایک عالم دین ہے حجت الاسلام سعید ہادی موسوی صاحب ہیں، ان کو بھی جو ہے 3 نماز جمعہ جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور مسلسل تیسری بار جو ہے ان کو گھر میں نظر بند کر کے رکھا گیا ہے کہ کہیں سے غزہ پٹی کے متعلق، فلسطین کے متعلق کوئی آواز نہ اٹھے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہے اس سے لوگوں کے اندر کافی غم و غصہ ہے، اور یہ قابل مذمت چیزیں ہیں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور میں آپ کے وساطت سے اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سرکار کو کہ وہ کشمیر کی جب بات کرتے ہیں تو کشمیر زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، کشمیری لوگ بھی اس ملک کا حصہ ہیں، تو ان کو کسی طریقے سے
جو ہے وہ ان کی آواز دبانے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے. ان کو آواز اپنی بات کرنے کا، بات رکھنے کا اور بات بولنے کا پورا پورا حق ہے، جو قانونی حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. اور یہ جو مذہبی چیزوں پہ قدغن لگانا یہ قابل مذمت ہے. اس بار تو بڑا شوشہ کیا تھا سرکار نے کہ ہم نے جو ہے وہ 40 سال بعد محرم چھوڑا ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو محرم کے جلوس سے بڑی محبت ہے اور نماز جمعہ سے بڑی عداوت ہے؟ تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ جو منافقانہ رویہ ہے، اس کو ختم کیا جائے. اور یہ جو سعید ہادی صاحب ہیں ان کو پوری چھوٹ ملنی چاہیے، پوری اجازت ملنی چاہیے کہ وہ وہاں نماز ادا کر سکیں اور وہ جمعے میں اپنا خطبہ دے سکیں اور فلسطین کے اس انسانی مسئلے پر اپنی بات رکھ سکیں. کشمیری لوگوں کا حق بنتا ہے، کرگل کے لوگوں کا، ہندوستان کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں بولیں، کیونکہ فلسطین کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے، جو شروع سے میں کئی بار دہرا چکا ہوں کہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور انسانی بنیادوں پر ایک انسان پر یہ حق ہے کہ وہ دوسرے انسان کی بات کرے، خاص کر ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور اس صدی کا سب سے بڑا جو نرسنگار کہیں، جینوسائیڈ کہیں، وہ غزہ پٹی میں ہو رہا ہے، جسے پوری انسانیت دیکھ رہی ہے. اقوام متحدہ کے سربراہ نے بھی کہا کہ اگر آپ نے کہیں دوزخ دیکھنا ہے تو وہ آپ آج کے دور میں غزہ پٹی میں دیکھ سکتے ہیں. تو جب یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہمارا ملک کے حکمران خاموش ہیں، لوگ خاموش ہیں، تو اس سے بڑی ہمیں شرم کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی. ہمیں اس پر آواز اٹھانی چاہیے. جب یوکرین اور رشیا کی بات ہو رہی تھی تو یہ گودی میڈیا بڑا شور کر رہا تھا کہ بھائی آج ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہاں فون کیا، وہاں فون کیا، جنگ بندی کروا دی. جو غزہ پٹی کا معاملہ ہے، جو فلسطین کے معاملے پر کیوں جو ہے وہ خاموش ہیں، اس پر سوال کیوں نہیں کرتا یہ گودی میڈیا؟ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ یہ ہندوستان کے وفادار کم، یہ گودی میڈیا ہندوستان کا وفادار کم اور اسرائیل کے وفادار زیادہ ہیں. تو جو اسرائیل کا وفادار ہے اس کے ہم وفادار نہیں ہیں. جو ہم ہندوستان کے جو ہے نا، مطلب آپ کہیں کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، ہندوستان کے لوگ ہیں، وہ ہندوستان کے وفادار ہیں، اسرائیل کے غلام یا اسرائیل کے وفادار نہیں ہیں. انسانیت کے لیے ہندوستان کے لوگوں کا دل دھڑکتا ہے، ہمارا دل دھڑکتا ہے، اس لیے ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں. تو یہ بات کرنے کا حق ہندوستان کے ہر ناگرک کو ملنا چاہیے. کشمیر کے ناگرک کو ملنا چاہیے، کرگل کے ناگرک کو ملنا چاہیے، یو پی کے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ سجاد کرگلی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور کشمیر کے اور کرگل کے حالات آپ نے بتائے. فلسطین سے متعلق پروٹیسٹ ہو پا رہے ہیں، کشمیر میں نہیں ہو پا رہے، اماموں کو روکا جا رہا ہے، خطبہ نہ دے دیں، کچھ لوگوں کو بتا نہ دیں. آخر حقیقتوں کو کب تک چھپائے گی سرکار؟ کیسے یہ ممکن ہے آج کے اس دور میں جب سوشل میڈیا سے بہت سی انفارمیشن الگ الگ دنیا کے حصوں سے پہنچ رہی ہے، اس سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی عجیب، بچکانی اور بے وقوفی کی حرکت ہے کہ دنیا کی خبریں لوگوں تک نہ پہنچنے دی جائیں اور اسی پر سمجھ لیا جائے کہ سب کچھ خیریت ہے. بہت بہت شکریہ سجاد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.